أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज कुछ बातें अपने सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के उन्वान से आप हज़रात की बारगाह में पेश कर रहे हैं कि हमारे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम 25 रजबुल मुरज्जब सन 183 हिजरी को बगदाद में शहीद हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आपका नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके दो लक़ब मशहूर हैं। पहला लक़ब है हज़रत काज़िम और दूसरा लक़ब है बाबुल हवाइज। हज़रत काज़िम अलैहिस्सलाम की लक़ब के बारे में ये बात बयान की गई है कि आपका ये लक़ब इसलिए है कि आपको मुखालिफिन ने बहुत ज़्यादा अज़ियत पहुंचाई, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद आपका न सिर्फ उनके साथ रवैया और बिहेवियर बदला है, बल्कि आपके चेहरे पर कभी नाराज़गी के आसार भी नमूदार नहीं हुए हैं। यानी काज़िम का लिटरल मीनिंग होता है गुस्से को पी जाने वाला, और ये सिफ़त आप में बदरजाए कमाल दिखाई दी कि ना ये कि सिर्फ़ आपने अपने मुखालिफिन और अज़ियत पहुँचाने वालों को माफ़ किया, बल्कि ज़रूरत के वक्त आपने उनको सपोर्ट भी किया और आप उनकी रहनुमाई और मदद भी फरमाया करते थे। इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूसरा लक़ब है बाबुल हवाइज। बाबुल हवाइज के लिटरल मीनिंग होते हैं वो दरवाज़ा जहाँ से हाजतें और ज़रूरतें पूरी होती हों, उस दरवाज़े को बाबुल हवाइज कहते हैं। यानी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद बाबरकत इंसानियत और खल्क़ खुदा के लिए ऐसा दरवाज़ा था कि जिस दरवाज़े पर मखलूक़ात की ज़रूरतें पूरी हुआ करती थी, और यही वजह है कि आपको सखी और बहुत ही ज़्यादा चैरिटी करने वाला कहा जाता है। और इसकी वजह ये बयान की जाती है कि न सिर्फ ये कि आप अपने और जानने वालों की मदद फरमाया करते थे, बल्कि आपकी मदद सबके लिए आम हुआ करती थी। और दूसरी बात ये बयान फरमाई इस लक़ब के मुतालिक कि जिस लक़ब को बाबुल हवाइज यानी हाजतों के पूरी होने का दरवाज़ा, इसकी एक वजह यह भी बयान फरमाई कि इमाम अलैहिस्सलाम की एक तो इमदाद आम हुआ करती थी, यानी आप सबकी रहनुमाई फरमाते थे, आप सबको सपोर्ट करते थे, लेकिन इनके साथ साथ आपकी एक इमदाद ख़ास भी होती थी। और इमदाद ख़ास के बारे में यानी एक ख़ास सपोर्ट, एक स्पेशल सपोर्ट ये हुआ करती थी कि आपके लिए ये मशहूर था कि आप एक दिरम व दीनार से भरी हुई थैली मुस्तहक को अता किया करते थे, और उस थैली के लिए या उस बैग के लिए ये कहा जाता है कि वो बैग अगर किसी को हासिल हो जाता था तो फिर उसे दूसरों की ज़रूरत नहीं रह जाती थी। यानी एक तो ये कि उसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा होता था, और दूसरे ये कि इमाम अलैहिस्सलाम की बरकत ये हुआ करती थी कि वो जो आप अता करते थे वो सामने वालों के लिए बहुत ही बाबरकत और उनके लिए बहुत ही बड़ा सरमाया होता था। तो इस वजह से आपको एक बाबुल हवाइज के नाम से भी याद किया जाता है। आपकी सखावत और आपका दूसरों के साथ बेहतरीन रवैया या बेहतरीन बिहेवियर, और आपने सिर्फ ना ये कि दुश्मनों के साथ अच्छा बर्ताव किया, बल्कि उनकी मदद भी करते रहे, उनकी रहनुमाई भी फरमाते रहे। ये आपकी ज़िंदगी में और आपकी हयात तैयबा में दो बातें बहुत अहम थी। इस सिलसिले में हम अगर आप के इल्म के बारे में बात करें तो यूँ तो हर इमाम का इल्म कमाल होता है और इनके पास इल्म की इंतहा होती है। यानी इल्म इलाही और इल्म लदुन्नी के मालिक हमारे आइम्मा किराम होते हैं, लिहाजा इनके इल्म के बारे में
انسان اتنا ہی بیان کر سکتا ہے جتنا جانتا ہے، ان کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ علم کے سلسلے میں اس بات پر یا اس داستان پر غور کی جا سکتی ہے کہ آپ کا ایک بہت ہی بڑا چاہنے والا یا بہت ہی عظیم انسان کہ تاریخ نے جن کا نام علی ابن یقطین لکھا ہے، اور ان کے بہت اچھے اور امام کے بہت بڑے فالوور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب حکومت نے انہیں آفر دیا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے اور ہم یہ اس طرح کی فیسلٹی اور امکانات آپ کو دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فوراً ہی اس بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ پہلے اپنے امام سے مشورہ کیا، اور امام علیہ السلام نے یہ بات سن کر جناب علی ابن یقطین سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کام اور یہ آفر قبول کیا جا سکتا ہے، مگر اس بات کا دھیان رکھنا کہ اگر انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کیا جا سکے اور ان سے ظلم کو روکا جا سکے تو یہ عہدہ قبول کرنا بہت اچھا ہے، لیکن اگر تمہارے ہاتھوں سے انسانیت کا بھلا نہیں ہو سکتا تو پھر اس عہدے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تو مین بات امام علیہ السلام نے جو اس میں یہ رکھی کہ ان کے یہاں جا کر بھی کام کیا جا سکتا ہے، مگر انسان اگر بڑی پوسٹ پر بڑے عظیم عہدے پر پہنچ جائے تو انہیں دوسروں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ اس واقعے میں امام علیہ السلام کا علم یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ چاہنے والا جب ہارون کے حکومت میں عہدہ حاصل کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دربار میں جو دوسرے درباری ہوتے ہیں انہیں تھوڑا بہت انہیں احساس ہوا کہ یہ جلدی ہی آئے اور بہت جلدی اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو گئے، لہذا ان میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور حسد کی آگ بھڑک اٹھنے کے بعد انہوں نے ہارون وہاں کے دربار کے اور حکومت کے جو حاکم تھے ہارون، ان سے ان کی شکایت، علی بن یقطین کی شکایت کرنا شروع کی، یہ تو ویسے ہیں، وہ ایسے ہیں اور امام کے چاہنے والے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے امام کے جاسوس بن کر یہاں حکومت میں داخل ہوئے، تو اس طرح کی شکایتیں جناب علی ابن یقطین کی دربار کے درباریوں کے ذریعے سے حاکم اور ہارون تک پہنچتی رہی۔ ایک دن ہارون نے جب بہت زیادہ شکایتیں اس کے یہاں پہنچی تو ہارون نے چاہا کہ چلیے ٹھیک ہے، امتحان لے لیا جائے، اور اس میں شکایت یہ کی گئی تھی کہ ان کا وضو کرنے کا طریقہ تو ویسا نہیں ہے جیسا سرکاری طریقہ ہوتا ہے یا جیسا ہمارا طریقہ ہے، یہ ہم سے الگ وضو کرتے ہیں۔ تو اسی درمیان کے جب ہارون نے یہ پلاننگ بنائی کہ ٹھیک ہے علی ابن یقطین کو چھپ کر دیکھتے ہیں کہ یہ وضو کیسے کرتے ہیں، تو وضو کرنے کے وقت سے پہلے ہی امام کاظم علیہ السلام کا پیغام اپنے چاہنے والے تک پہنچا، اور پیغام یہ تھا کہ آج سے وضو ویسے کرنا شروع کیجئے جیسے سرکاری طریقے سے وضو کیا جاتا ہے۔ علی ابن یقطین نے یہ سنا، اور سننے کے بعد بہرحال امام کا حکم تھا تو امام کے حکم کے اعتبار سے وہ عمل کرتے رہے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہارون نے چھپ کر وضو کرتے ہوئے جناب علی ابن یقطین کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ یہ تو وضو ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے ہمارا طریقہ ہے، تو علی ابن یقطین کو آگے بڑھ کر سینے سے لگا لیا، گلے سے لگا لیا، اور کہا کہ دشمن آپ کی مخالف بہت شکایت کرتے ہیں، آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، صرف یہ آپ سے حسد کرتے ہیں اور اس طرح کی آپ کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ لہذا امام کا علم یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں پر کتنا مہربان اور امام اپنے چاہنے والوں پر کتنی نگاہ رکھتے ہیں۔ ہر چیز امام کے علم میں ہے، ہر چیز امام کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کی زندگی اسی طرح سے جیسے ہر امام کی زندگی گزری، ایسے ہی امام کاظم علیہ السلام کی زندگی بھی دین کی خدمت، اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی اور عبادت خدا میں تقریباً 9 سال یا 9 برس کا عرصہ آپ قید خانوں میں رہے، اور مدینہ منورہ سے ہارون نے آپ کو بصرے میں بلایا، اور بصرے کے بعد آپ کو بغداد میں طلب کر لیا، اور بغداد میں طلب کرنے کے بعد آپ کو جس قید خانے میں رکھا
اس قید خانے کے نگران یا نگہبان یا دیکھ بھال کرنے والے کا نام تھا فضل بن ربی، اور یہ الحمدللہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا چاہنے والا تھا، لیکن چونکہ حکومت میں تھا اور اس زمانے میں زندگی گزار رہا تھا، اس نے امام کو کسی طرح کی کوئی اذیت نہیں پہنچائی، مگر اس کا دل بھی اندر سے مغموم تھا کہ یہ امام کی کوئی خاص مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ امام قید خانے میں تھے اور امام کا عالم یہ تھا کہ قید خانے میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ عبادت الہی انجام دیا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت انجام دیتے تھے، اور قید خانے میں رہتے ہوئے آپ کا جسم بالکل لاغر اور کمزور ہو گیا تھا۔ فضل بن ربی سے ملنے کے لیے ایک انسان آیا، اور جب وہ انسان آیا تو فضل بن ربی نے قید خانے میں اسے دکھایا، اور دکھانے کے بعد پوچھا کہ کیا قید خانے میں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ تو آنے والے نے جواب دیا صرف ایک سفید چادر دکھائی دے رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو فضل بن ربی نے کہا کہ یہ سفید چادر نہیں ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سجدے میں ہے، جسم اتنا لاغر ہو چکا ہے کہ چادر میں اور جسم میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا۔ اور اسی اثنا میں جب ہارون ملعون کو یہ پتہ چلا کہ فضل بن ربی امام پر بہت زیادہ ظلم و ستم نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ انہیں آرام سے رکھے ہوئے ہیں، تو ہارون نے آپ کا قید خانہ بدل کر سندی بن شاہک کے حوالے کر دیا، یعنی دوسرے قید خانے میں آپ کو منتقل کر دیا کہ جس قید خانے کی دیکھ بھال کرنے والے کا نام تھا سندی بن شاہک، اور یہ ایک بہت ہی ظالم و جابر انسان، اور اس نے بے پناہ ظلم انسان پر کیے، بے پناہ ظلم امام پر کیے، اور ظلم کے ساتھ ساتھ ہارون کا اشارہ پا کر ایک دن اس نے امام کو زہر آلود انگور امام کی خدمت میں پیش کر دیے، اور امام کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد انہیں تناول کرنے کا یا کھانے کی دعوت دی، کھانے کے لیے اصرار کیا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان انگور کے حالات جانتا ہوں، مگر اب میرا وقت آ چکا ہے، اور میرے مالک کی بھی یہی مصلحت ہے کہ وہ مجھے اسی طرح سے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام نے چند انگور تناول فرمائے، اور چند انگور تناول فرمانے کے بعد آپ نے اپنے ایک غلام سے یہ ارشاد بھی فرما دیا کہ یہ انگور کا زہر آہستہ آہستہ کر کے اثر کرے گا، اور 3 دن کے بعد میری شہادت واقع ہو جائے گی۔ جیسا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل امام کے ارشاد کے مطابق ہی انگور یعنی زہر والے انگوروں نے آہستہ آہستہ کر کے اثر کرنا شروع کیا، اور 3 دن کے بعد امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن شہادت کے واقع ہونے کے بعد امام رضا علیہ السلام باعجاز امامت تشریف لاتے ہیں، غسل و کفن کرتے ہیں، اور آپ کی نماز میت انجام دینے کے بعد آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہارون ملعون اپنے حمالوں سے یا اپنے کارندوں سے، غلاموں سے آپ کا جنازہ اٹھوا کر جسر بغداد یعنی بغداد کے پل پر رکھوا دیتا ہے، اور وہاں امام علیہ السلام کی جنازے کی توہین بہرحال ہوتی ہے، لیکن ایک سلیمان نامی ایک شخص انسان بلند ہوتا ہے، اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جو امام علیہ السلام کی تدفین کے فرائض کو انجام دیتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے 7ویں امام بہت ہی مظلومانہ اور بہت ہی قید و بند کی زندگی گزار کر اپنی ساری امامت کی ذمہ داری کو پورا کر کے مالک کی بارگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔